बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। खबर देंगे आपको पंजाब से, जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। अथॉरिटीज अफसरान की जानिब से बहावलपुर, राजनपुर और डेरा गाजी खान समेत दीगर अजला में सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए महंगे फूड हैम्पर्स खरीदने का इंकशाफ भी हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से नवाज संगरा। जबकि कराची से खबर ये मिली है कि पार्को लाइन से अरबों रुपए का तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। तेल चोरी के मामले पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इब्तदाई तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात भी हुए हैं और इस तेल चोरी में पार्को लाइन मुलाजमीन और 8 पुलिस एहलकारों की जानिब से तेल चोरी में मुलव्विस होने के सबूत भी मिल चुके हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे जाहिद खोकर। जबकि तीसरी खबर है जनूबी पंजाब से, जहां पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुल्तान 195 मिलों से कॉटन सेस की मद में 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात वसूल करने में नाकाम रही है और सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक नादहिंदा मिलों में पंजाब की 140 मिलों के जिम्मे 2 अरब 83 करोड़ के वाजिबात भी हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुल्तान से सरमद अली। तो जाते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। तो नाजरीन, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। अथॉरिटीज अफसरान की जानिब से बहावलपुर, राजनपुर और डेरा गाजी खान समेत दीगर अजला में सैलाब और बारिशों से मुतासरीन के लिए महंगे फूड हैम्पर्स खरीदने का इंकशाफ हुआ है। जबकि जानवरों की खुराक की खरीदारी में भी मेरिट के बरक्स वेंडर्स को नवाजा गया है। पीडीएमए और डीडीएमए में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। इस पर मजीद बात करते हैं नवाज संगरा से। नवाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कयाम कब अमल में लाया गया और इसका मकसद क्या था? देखें, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कबल जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। उसके बाद पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई सूबे में। उसके बाद जो है वो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कुदरती आफात हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जो है वो सैलाब हैं, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, लोगों के जानवर मर जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों को और बेतहाशा जो है वो मुश्किलात का सामना होता है, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई ताकि लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए, लोगों को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए, जो बेघर हैं उनको घर जो है वो दिया जाए। उसके अलावा जिन लोगों को माली नुकसान पहुंचा है उनको भी जो है कंपनसेशन दी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है उनको कम से कम किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में कुदरती आफात आती हैं जिसमें जो है वो सैलाब हैं और उसके बाद बारिशें हैं और ज़लज़ले जो हैं वो भी कभी कभार आते रहते हैं। लेकिन अब जो एक और जो क्लाइमेटी इसमें ऐड की गई है वो स्मोक को भी जो है वो कुदरती आफत करार दिया जा चुका है। इन तमाम मामलात में शहरी जो है उनको तरह तरह की जो है वो बीमारियां हो सकती हैं, उसके अलावा घर गिर सकते हैं, अमवात हो सकती हैं। तो इस सूरत हाल में जो फौरी रिलीफ फराहम करना होता है वो पीडीएमए की ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमत पंजाब जो है वो हर साल पीडीएमए के लिए जो है वो अरबों रुपए का बजट भी मुख्तस करती है ताकि लोगों को जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और बर वक्त जो है वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाएँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट हुए हैं वो सैलाब की वजह से हुए हैं और सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा जो जनूबी पंजाब के अजला हैं जिसमें राजनपुर है, बहावलपुर है, डीजी खान है, उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ है, डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, इन अजला में सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि दरियाओं का जो बहाव है वो उस तरफ है। तो ठीक है नवाज, आपने कहा कि अरबों रुपए का बजट रखा जाता है, लेकिन एक चीज का और जो इजाफा किया गया है वो स्मोक को भी इसके अंदर डाल दिया गया है, तो उसके बाद क्या मजीद इसमें इजाफा किया गया फंड्स में? देखें, जब भी कोई नई चीज़ ऐड की जाती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से उस इदारे को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है। जब
स्मोक को उसमें ऐड किया गया तो यकीनन उनके जो फंड्स हैं उनमें भी इजाफा किया गया कि कहीं पर भी कोई बड़ा इशू हो सकता है तो उनको टैकल करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। आपको गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, आपको फ्यूल चाहिए होता है, आपको अमला चाहिए होता है, तो यकीनन जो है वो अमले को तनख्वाहें भी पे करनी है, दीगर अखराजात जब लोगों को रिलीफ पहुँचाना है किसी भी हवाले से। आपने स्मोक की बात की, अगर स्मोक की वजह से कोई किसी बंदे को जो है कोई बड़ी इंजरी आती है, कोई नुकसान होता है, कोई बीमारी लग जाती है, तो वहाँ पर रिलीफ तो पहुँचाना है, क्योंकि इस महकमे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर उन लोगों को रिलीफ पहुँचाना है। लेकिन अलमिया ये है कि फ़ंड्स जो हैं वो बेतहाशा होते हैं। इस जो PDMA है तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेकायदगियाँ सामने आई हैं। लोग फ़ंड्स का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। इस महकमे में बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। कुछ महकमे ऐसे हैं पंजाब के अंदर जहाँ पर आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है करप्शन करने का या 2 नंबरी करने का। उसकी वजह यह है कि आपके पास फंड्स होते हैं, आपने कह दिया कि जी मैंने राजनपुर में सैलाब आया है या DG खान में सैलाब आया, वहाँ पर फूड हैम्पर पहुँचा रही हैं, जानवरों की खुराक पहुँचा रही है, तो उसका आपने जितना कागज़ों में चीज़ फिल कर देनी होती है उसका हिसाब कौन करता है? यही तो जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें इन्हीं चीज़ों की निशानदेही की गई है कि जब आप किसी भी जगह पर कोई जो है वो रिलीफ पहुंचाते हैं तो उसके लिए जो आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार की होती है उसमें बड़ा फ़र्क आया है कि जो फ़ंड्स की रिलीज़ है या जो चीज़ों की रिलीज़ है उनका ख्याल नहीं रखा गया, डाटा जो है वो मेंटेन नहीं किया गया कि आपने किस जगह पे कितने लोगों को क्या क्या पहुंचाया है। तो इस पर ऑडिट में जो है वो बड़े ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो शो किए गए हैं कि लोग जो हैं। नवाज, आपने कहा कि उनको फंड्स दिए जाते हैं जो मुतासरा अफराद होते हैं, तो क्या PDMA के तहत कुदरती आफात से मुतासरा अफराद को मेरिट पर रिलीफ फराहम किया जाता है या नहीं? इस तरह तो जैसे खुर्द-बुर्द की जा रही है इस तरह तो मुतासरीन तो मुतासर ही रहेंगे। इन्हीं चीज़ों की जो है वो निशानदेही की गई है रिपोर्ट में भी कि जो मुतासरीन हैं उनको मेरिट पर जो है वो चीज़ें फराहम नहीं की जाती, बल्कि एक चीज़ तो इसमें यह भी हो सकती है जब कोई डाटा मुरतब नहीं है, जब लॉग बुक जो है वो तैयार नहीं की गई, तो इसमें यह चीज़ सामने आती है कि अपने मनपसंद लोग जो हैं उनको चीज़ें जो हैं वो तो किस तरह से फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है? फिर देखें, फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बजट पे डिपेंड करती है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको बजट अलोकेट किया जाता है, जिसमें अगर एक तो रूटीन में बजट होता है, उसके अलावा जब भी कोई कुदरती आफत आती है, कोई सैलाब आता है या कोई बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि लोगों के जहाँ पे लोग जो है वो मुतासर होते हैं, लोगों के घर, लोगों के जानवर, लोगों की दीगर जो फसलें हैं उनको जब नुकसान पहुँचता है तो हुकूमत की जानिब से खसूसी फ़ंड्स भी जो हैं उनका इजरा किया जाता है ताकि लोगों को रिलीफ किया जो है वो फराहम किया जाए। लेकिन इन फंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो PDMA की जिम्मेदारी होती है, उसके नीचे जो DDMAs आती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि फंड्स की जो है वो मुनसिफाना तकसीम की जाए। आप देखती हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत आती है तो जो लोगों की तरफ से अतिया की जा रही होती हैं चीज़ें वो आपको ज़्यादा नज़र आती हैं, और आपको ये भी नज़र आता है कि जगह जगह लोग जो है वो मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, जगह जगह कैंप्स लगने शुरू हो जाते हैं और बड़ी तादाद में हमारी कौम जो है ना वो बहुत हेल्पिंग है, वो देती है, मदद करती है, तो आखिर वो मदद जाती किधर है? फिर यही सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैंप लगाते हैं, उसके अलावा जो तंजीमें हैं वो कैंप लगाती हैं ताकि लोगों को वहाँ पर रिलीफ किया जाए, लोगों को जो शायद ज़रूरियाँ हैं वो पहुँचाई जाएँ। लेकिन अलमिया यह है कि जो गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा फ़ंड्स हैं वो कहाँ जाते हैं? इस पर रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ों की निशानदेही की गई है कि फ़ंड्स जो है वो उसमें किसी किस्म का जो मेरिट है उसको जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता, और कोई भी चीज़ जो है वो यही कहा जाता है कि एमरजेंसी में फ़ंड्स जो हैं वो यूज़ हो गए हैं, लेकिन उसकी बाकायदा जो बुक है वो तैयार नहीं की जाती कि कितनी चीज़ें हमने खरीदी हैं। तो नवाज कोई पूछता भी नहीं है कि इसका हिसाब किताब कोई ले? सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ये चीज़ जो है वो पंजाब असम्बली में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जमा करवाई गई है। ये PTI के दौर में जब 2022 में सैलाब आया था उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेकायदगियों की निशानदेही की गई है कि जब फंड्स इस्तेमाल हुए थे, जब हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने जो है वो लोगों को रिलीफ पहुंचाया है, ख़ासकर सैलाब ज़दगान को जो है वो बड़ी तादाद में उनको फूड हैम्पर फराहम किए हैं, उनके जानवरों की खुराक फराहम की है, उनको जो है उनके अगर किसी का घर तबाह हुआ है तो घर बना कर दिया है। उसके अलावा अगर जो है वो किसी की कोई माली नुकसान या जानी नुकसान हुआ है तो उसको भी हमने जो है वो बर वक्त जो है वो रिलीफ फराहम किया है। लेकिन उस रिलीफ के बरक्स ये जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बेकायदगियाँ सामने आई हैं किसी किस्म की। जो ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है ये 2010 में जो फंड्स फराहम किए गए थे ये उनसे मुतालिक है?
نہیں، یہ ہر سال جو ہے یہ اس کو حکومت کی طرف سے بجٹ میں جو ہے وہ فنڈز الوکیٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، جیسے کوئی سیلاب آتا ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو موقع کی مناسبت سے یا وہاں پر لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی حکومت کی جانب سے فنڈز کا اجرا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف پہنچایا جائے. لیکن ریلیف آئٹمس جو خریداری کرتے ہیں وہاں پہ DDMAs، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بےقاعدگیاں سامنے آئی ہیں کہ کسی قسم کی چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ باقی چیزیں بھی مد نظر نہیں رکھی جاتی کہ کس طرح جو ہے وہ خریداری کرنی ہے. اس میں کمپٹیٹو بڈز جو ہیں وہ نہیں لی جاتی. ہم نے دیکھا ہے PDMA اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اشیاء کی خریداری میں منمانیاں کرتی ہے، لیکن ہمیشہ حکومت اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتی. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کاغذوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کاغذوں کا پیٹ بھرنے کی ماہر ہے، کاغذوں کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے. لیکن جس طرح اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اگر حکومت اس پہ نوٹس لیتی ہے اور ذمہ داروں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لاتی ہے کہ یہ اتنے زیادہ جو فنڈز استعمال ہوئے ہیں اور اس میں خود بخود جو ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہے، تو اس پہ آپ نے کیا کیا. ابھی ہمارے پاس کچھ فگرز ہیں جس میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور ملتان جو ہیں انہوں نے خشک سالی اور ہیٹ ویو کی مد میں جو چودستان کے لوگ تھے ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ 5 ملین سے زائد کے جو ہے وہ فنڈز استعمال کیے. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ اوپن بڈ نہیں کی گئی. جو چیزیں خریدی گئیں نہ جو ہے وہ پیپرا رولز کا خیال رکھا گیا ہے کہ چیزوں کی خریداری کیسے کرنی ہے. اپنی من مرضی سے اپنے جو پسندیدہ وینڈرز تھے ان سے خریداری کی گئی. تو یقیناً اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان وینڈرز کو جو ہے وہ نوازا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہے کہ بہت اپنے من پسند لوگوں سے چیزیں خریدی جاتی ہیں اور اس میں ان کو بہت زیادہ لیوریج دی جاتی ہے اور اس میں پھر جو کک بیکس ہوتی ہیں ان کا بھی آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے. اس کے علاوہ جو ڈپٹی کمشنر راجن پور ہیں انہوں نے مہنگے داموں اشیاء خریدی ہیں. ان پہ یہ بھی ایک جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ مہنگے داموں اشیاء خریدی. جو مارکیٹ میں چیز سستی تھی انہوں نے اپنے من پسند جو وینڈر تھا اس سے مہنگے داموں وہ چیز خریدی ہے اور اس سے بھی جو قومی خزانے کو جو ہے وہ بھاری نقصان پہنچایا گیا. ان کے علاوہ DC راجن پور اور جو DG خان ہیں انہوں نے سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر جو ہے وہ پیٹرول کا استعمال کیا، گاڑیاں جو ہے وہ ہائر کی اور ان کو بھی جو ہے وہ اضافی پیمنٹس کی گئی، جبکہ مارکیٹس میں اس کے ریٹ جو ہے وہ کم ہو سکتے تھے. فیول جو ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا. اس چیز کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین نہیں کیا گیا. جو کرائے پر گاڑیاں لی گئی تھیں وہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اپنے من پسند لوگوں سے مہنگے کرائے پر جو ہے وہ خریدی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد کی جو ہے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہیں. سب سے PDMA جو ہے اس کو مانیٹر کر ہوتا ہے، اس نے چیزیں نیچے منتقل کرنی ہوتی ہیں، فنڈز دینے ہوتے ہیں. ان کی جو 2010 سے اگر ہم سٹارٹ کریں، کیونکہ یہ اب تک تو معاملہ کافی آگے پہنچ چکا ہے بے قاعدگیوں کا. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو اچھا خاصا فنڈز جاری کیے گئے تھے اور یہ ان کی ہیلپ کے لیے متاثرین کی. تو کتنی رقم مختص کی گئی تھی متاثرین کے لیے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے یا کوئی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں ضرورت سے زیادہ یا ہیٹ ویو کا جس طرح چودستان میں نے ذکر کیا، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ سب سے زیادہ اب ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ 2022 سے 2010 میں تو اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے کہ انیشیل سٹیج تھی. لیکن جب 2022 میں سیلاب آیا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سیلاب آیا اور جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں پر بہت زیادہ نقصانات ہوئے لوگوں کے. اس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں، جو خریداری کی گئی ہے، جو فنڈز کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کا جو قوانین ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا. لوگوں نے اپنی من پسند وینڈر سے چیزیں خریدی، اپنے مرضی کے ریٹ پر چیزیں جو ہیں وہ خریدی. لیکن اس میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ کیا وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی بھی گئی ہیں کہ نہیں پہنچائی گئی. کیونکہ اس چیز کو میک شور نہیں کیا گیا، کیونکہ اچھا خاصا نقصان ہوا تھا 2022 کے سیلاب میں. تو کہ متاثرین تک تمام جو ضروری اشیاء ہیں وہ پہنچی بھی ہیں کہ نہیں پہنچی ہیں؟ اس چیز میں جو رپورٹ میں چیزیں جن چیزوں کو نشاندہی کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیزیں پہنچی تو ہیں، لیکن جتنی چیزوں کا ریکارڈ مینٹین کیا گیا ریکارڈ میچ نہیں ہو رہا کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں یا جو PDMA کی طرف سے نیچے ٹرانسفر کی گئی ہیں اور کتنے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائی گئی ہیں. ان چیزوں کا جو ہے وہ ریکارڈ پراپر مرتب نہیں کیا گیا، جس سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جو ریلیف آئٹمز تھی ان کی منصفانہ تقسیم نہیں کی گئی. ان لوگوں کو جتنی چیزیں پہنچنی چاہیے تھیں وہ نہیں پہنچائیں گی. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ملتان، مظفر گڑھ، لیا اور گجرانوالہ ہے، وہاں پر کنسلٹنسی کے لیے جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیٹر جو ہے
ان کی باتیاں کی گئیں. ان کی باتیوں کے لیے نہ تو اشتہار دیا گیا, نہ جو ہے وہ دیگر جو باتیوں کا پروسیس ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا, اور اپنی مرضی کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو کوآرڈینیٹر جو ہے وہ بھرتی کیا گیا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ راجن پور اور میاں والی کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے جانوروں کی خوراک جو ہے جس کو ونڈا کہتے ہیں وہ خریدا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر سیلاب آتا ہے تو وہاں پر سارا کچھ جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے, تمام نظام, اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں بچتا. تو ایسی صورت میں لوگوں کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے, خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو جان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو جانوروں کے لیے جو ہے وہ چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ سیلاب جو آتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے. تو جب راجن پور اور میاں والی کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے جانوروں کے لیے خوراک خریدی تو وہ بھی اپنے من پسند جو وینڈرز ہیں ان سے خریدی, اور کسی قسم کی جو مارکیٹ ہے وہاں پر چیک نہیں کیا گیا کہ کیا ہمیں کوئی چیز مارکیٹ سے سستی مل سکتی ہے, لیکن انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا اور من پسند وینڈر سے چیز خرید کر جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائی گئی, جس سے بھی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھاری پیسہ بنایا ہے, جس میں بڑی جو ہے وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اگر ہم ایک ایسٹیمیٹ لگائیں تو قدرتی آفات کی وجہ سے نقصان ہونے پر, اموات یا گھر تباہ ہونے پر حکومت کی طرف سے کتنی رقم فراہم کی جاتی ہے؟ اچھا, اس کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ پروسیجرز ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ قدرتی آفت کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو کلیم کے طور پر جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. اگر کسی کو جو ہے وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ 3 لاکھ روپے جو ہے وہ سرکار کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کریٹیکل انجری آ جاتی ہے تو اس کو 1 لاکھ روپے جو ہے وہ سرکار فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر مائنر انجری آتی ہے تو 40,000 روپے ڈیمیج, اگر اس کا گھر کسی کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی وہاں پر موقع پر جا کر وہاں پر جو ریونیو عمل ہوتا ہے اس کی مدد سے چیزوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ اس بندے کا گھر جو ہے وہ پارشلی ڈیمیج ہوا ہے یا کہ فلی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. تو اس کے لیے حکومت کی جانب سے 5,000 روپے سے لے کر 75,000 روپے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, اور اگر کسی کا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 5,000 سے 75,000 روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے جو حکومت کی جانب سے شہریوں کو دی جانی ہے. لیکن اس میں ایک جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں ایک چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ 2022 میں جب لوگوں کے نقصانات ہوئے 16 ایسے لوگ تھے مختلف اضلاع میں جو کہ جن کی قدرتی آفات کی وجہ سے جو ہے وہ اموات ہو گئی, جس میں سائیوال, گجرانوالہ, مظفر گڑھ اور لیا کے اضلاع ہیں. لیکن ایسے کیسز جو ہیں ان کو بھی بلا وجہ لٹکایا گیا. بالکل کیسز لٹکائے بھی جاتے ہیں. نواز, ایک آخری سوال, شارٹ آنسر چاہیے, کیا ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی جنہوں نے یہ تمام خرد برد کی ہے؟ اچھا, اب یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں یہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہو چکی ہیں. جو حکومتی اراکین ہیں یا جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں, جو کمیٹیاں وہاں پر بنائی گئی ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داران کو سامنے بلائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ رپورٹ میں جو اتنی زیادہ بے قاعدگیاں آئی ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ جاتی ہے. یہ جو چیزیں جب لوگوں کو مصیبت میں بھی آپ ریلیف فراہم نہیں کر سکتے اور مصیبت زدہ لوگوں کو چیزیں جو پہنچانی ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچائی جاتی ہیں, اور اس میں بھی جو ہے وہ لوگ اپنا پرافٹ جو ہے وہ کماتے ہیں, لوگ کرپشن کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چیزیں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ یہ بالکل ایسی صورت میں چیزیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہیں, کیونکہ تک جب امداد نہیں پہنچے گی تو متاثرین کس طرح سے سروائیو کریں گے. ناظرین, اس حوالے سے حکومت کو ٹھوس اقدامات لینے پڑیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خبر دیں گے آپ کو کراچی سے, جہاں پر پارکو لائن سے اربوں روپے کا تیل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کراچی میں تیل چوری کی سب سے زیادہ FIRs کراچی کے ضلع ملیر کے تھانوں بن قاسم, سٹیل ٹاؤن, شرافی گوٹ, گڈاب ٹاؤن اور میمن گوٹ تھانوں میں ہوئی ہیں. گزشتہ 5 سالوں میں درجنوں مقدمات درج ہونے کے باوجود تیل چوری کے معاملات رک نہیں سکے ہیں, اور ذرائع کے مطابق 8 پولیس اہلکار اور پارکو ملازمین کی جانب سے تیل چوری میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی ملے ہیں. اب تک اس چوری میں ملوث افراد کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکی ہے اور رپورٹ میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں, جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد کھوکر سے. جی زاہد, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ CTD کی تحقیقات میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟
تھینک یو سو مچ. پارکوں سے تیل چور کرنے کے جو معاملات ہیں کوئی نئے نہیں ہیں, کافی سالوں سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں, اور ایک منظم طریقے سے ایک گروہ ہے, مافیا ہے, جن کی مدد کے لیے مختلف سرکاری اور مختلف اداروں کے اہلکار جو ہیں ان کی مدد کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اربوں روپے مالیت کا تیل ہمیشہ چوری ہوتا رہا ہے. اب اس وقت جو ہے مجموعی طور پر 3 جو مقدمات درج ہیں, 2 مقدمات بن قاسم ٹاؤن کے ہیں اور ایک دادو ضلع کا ہے, وہ CTD کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کی جانب سے جب تحقیقات کی گئی اور ان معاملات کو دیکھا گیا تو اس پہ اتنے انکشافات سامنے آئے کہ اس میں بڑی جو ہے مافیاز اس میں ملوث ہیں. ابتدائی تحقیقات میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 8 پولیس اہلکار ہیں, جس میں انسپیکٹر, سب انسپیکٹرز اور ASI لیول کے افسران ہیں, وہ اس میں ملوث ہیں, جو مختلف تھانوں میں تعینات ہوتے ہیں. وہ اس تمام چوری کے معاملے میں سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں, ان ملزمان کی مدد کرتے ہیں. ان کو بلیک کمپنی کے حوالے کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے کہ تاکہ وہ بلیک کمپنی میں ہو. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے. سزا یافتہ جو اہلکار ہوتے ہیں, جو افسران ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ کمپنی رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ دن پہلے بھی دادو میں کارروائی کی گئی. دادو کی جو مقدمہ تھا اس کے حوالے سے کارروائی کی گئی. کراچی سے 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ان ملزمان پر دہشت گردی کی دفعات اور سرکاری اور ریاستی عملات کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. جو وہ دادو کے مقامی لوگ ہیں جو مختلف جو ہے طریقوں سے تیل چوری کرواتے ہیں اور وہ پھر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں. اب کچھ دن پہلے ایک معاملہ سامنے آیا, کوئی 20-25 دن پہلے ایک FIR CTD کی جانب سے ایک کالعدم تنظیم پر وہ ملزم بھی گرفتار کیا گیا. ایک FIR بھی درج کی گئی اور اس ملزم کی جانب سے بھی ایسے انکشافات سامنے آئے کہ یہ جو تیل چوری کے جو پیسے ہیں وہ ان کالعدم تنظیموں کے پاس جا رہے تھے, جو ایک انتہائی الارمنگ کنڈیشن ہے کہ کیونکہ اربوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ صوبائی وزیر داخلہ یا IG سندھ پولیس نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اب جو ان معاملات کی جو تحقیقات ہے وہ CTD کا حوالے کی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل معاملات کیا ہیں. اور CTD کی جانب سے FIA کو خط بھی لکھا گیا تھا, تو اس خط کی تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل, CTD نے یہ خط لکھا FIA کو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت, قوانین کے تحت آپ ان ملزمان تقریباً جو 16 افراد ہیں جن کی فہرست بھی ان کے حوالے کی گئی ہے کہ ان کے جو دیگر اثاثے ہیں جو انہوں نے ان پیسوں سے جو جائیدادیں حاصل کی ہیں ان کی آپ تحقیقات کریں. کیونکہ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے شہید بیرازیر آباد میں, کراچی کے بن قاسم ٹاؤن میں, گلشن حدید میں اور مختلف علاقوں میں پراپرٹیز اربوں روپے کی حاصل کی ہوئی ہے, جس میں زرعی زمینیں ہیں, بنگلوز ہیں, اور بھی جو کمرشل پلاٹس ہیں یا اور کوئی معاملات ہیں وہ بھی ان کی ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوئے تھے. جس کے بعد انہوں نے FIA کو کہا ہے اور ذرائع نے بتایا کہ FIA کی جانب سے بھی تحقیقات کی گئی ہے, اس میں بھی کافی معاملات سامنے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دن میں جو ہے کوئی بڑی خبر بھی سامنے آ جائے. اس حوالے سے FIA سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ترجمان کو بھی کہا تھا کہ اس کے متعلق ہمیں کوئی آفیشیل ورژن دے دیں, جو اس وقت تک سامنے نہیں آ سکا ہے, اور اگر آئے گا تو ہم ضرور اس میں مینشن کریں گے. تو یہ معاملات ہیں اور اتنے بڑے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ تیل چوری کے معاملات جو سامنے آئے. کوئی درجنوں مقدمات درج ہوئے ہیں اس وقت تک, مگر اس کے باوجود بھی یہ تیل چوری کے معاملات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ CTD اس معاملے کی تحقیقات کرے تاکہ حقائق کا پتہ چلے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو بالکل زاہد, اسی معاملے کو مزید جانیے. ہم نے رابطہ کیا ہے عرفان بہادر سے جو کہ SSP CTD ہیں, اور ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے ہم اپنے ناظرین کو سناتے ہیں. CTD کو FIR جو ہے وہ منتقل کی گئی تھی, جس میں کمیٹی بنی تھی, اور اس کمیٹی نے اس انویسٹیگیشن کو تھورولی کیا اور ڈیپ روٹڈ جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کی گئی, جس میں ایک انتہائی منظم گروہ جو ہے وہ سامنے آیا, جو آلریڈی اس میں سے کچھ ممبرز اس کے گرفتار تھے اور باقی کچھ ممبرز پھر CTD نے گرفتار کیے, اور ابھی کچھ لوگ اس میں مفرور بھی ہیں. یہ ایک بڑا گینگ تھا جو سندھ کے مختلف تھانوں کی حدود میں, جہاں سے ہماری یہ پارکوں کی لائن جاری ہے, اس کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ کلیمپ لگاتے رہے ہیں, مختلف ادوار میں وہ لگاتے رہے ہیں, اور
منظم طریقے سے یہ وہاں پہ وہ تیل اس لائن میں سے وہ چوری کرتے رہے ہیں. کچھ لوگ اس کمپنی کے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو اس میں ہم نے چالان بھی کیے ہیں, پوائنٹ آؤٹ بھی کیے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ آج پریشر نہیں ہے, اس دوران وہ کلیمپ لگتا تھا, اور کلیمپ لگنے کے بعد وہ پھر چند منٹوں میں ہی ایک جیسی وہ اس میں سے پریشر گزرتا تھا تو وہاں پہ وہ سرکاری وہ جو لائن گزر رہی تھی اس میں سے وہ پھر وہ تیل نکالتے تھے, اور نکال کے ٹینکر بھر کے اور پھر وہ آگے مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے. ٹھیک ہے زاہد, عرفان بہادر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ منظم گروہ منظم طریقے سے یہ کام کر رہا تھا اور کافی عرصے سے چل رہا تھا. تو تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی بتائیں کہ یہ کون سی لائنیں ہیں اور کہاں سے, مطلب کون سے علاقے ہیں جو تیل چوری کا مرکز ہیں؟ دیکھیں یہ جو لائن ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان, حکومت پاکستان اس کا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ہے اور ابوظہبی کی جانب سے جوائنٹ یہ معاملہ ہے جو تیل کے حوالے سے سپلائی جاری ہوتی ہے. 60% شیئر جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں, باقی 40% جو ہے وہ ابوظہبی کی ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے, اس کے ذریعے یہ معاملات چل رہے ہیں. پارکو کا یہ جو نیٹ ورک ہے کراچی سے شروع ہو کر لاہور کے قریب ماچی تک جاتا ہے. 2000 کلومیٹر پر یہ جو پائپ لائن ہے وہ مشتمل ہے. بنیاد جہاں سے کراچی سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو 2 جگہیں ہیں کراچی میں, جو کہ ایک کیباڑا ٹاؤن ہے اور دوسرا ملیر بن قاسم ہے. 2 الگ گروہ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں, وہاں سے تیل چوری ہوتا ہے. ایک ڈیفینس 26 اسٹریٹ میں ایک بنگلو ہے, جو اس بنگلو کے نیچے سے وہ لائن جاتی ہے, تو اس بنگلو کی اربوں روپے مالیت بولی لگا کر وہ بنگلو خریدا جاتا ہے. یا اس لائن سے کے نیچے جس طرح سے جو ہے وہ لائن جاتی ہے تو وہ ایریا جو ہے وہ وہاں پہ خریدی جاتی ہے. اب جو ہے بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو معاملات ہوتے ہیں 5 فیکٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کریں جس جگہ سے یہ لائن جا رہی ہے اس جگہ کو وہ رینٹ پر حاصل کرتے ہیں. کسی اچھے جو وہاں کا جو لوکل کوئی آدمی ہوتا ہے, کوئی شخصیت ہوتی ہے, اس کو انوالو کرتے ہیں. اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ رینٹ پہ لے کر ان کے حوالے کر دینا ہے. پھر یہ باؤنڈری وال دے کر وہ فیل یہ کراتے ہیں کہ کسی کھاد کی جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں, کوئی گندم وہاں پر اسٹاک کر رہے ہیں, کوئی گودام وغیرہ کی چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے, پیٹرولر وغیرہ اس چیز کو لے کر آتے بھی ہیں ادھر لوگوں کو دکھانے کے لیے محسوس ہو کہ وہاں پر جو ہے نا اس طرح کا کوئی کاروبار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے باؤنڈری وال دے کر جو ہے دوسرا جو گروپ ہے وہ اپنی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی جو ہے سرنگ بنانے والا, وہ 1 لاکھ روپیہ ایک دن کا چارج کرتے ہیں. اور کیماڑی کے قریب ایک ان کا جو ٹھیکیدار ہے جو اس قسم کے مزدور فراہم کرتا ہے, 3 سے 4 ایکسپرٹ مزدور ہوتے ہیں جو یہ سرنگ لگاتے ہیں, اس لائن تک پہنچتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن تک وہ ان کی جو ہے اگر کھدائی جاری رہتی ہے تو وہ جا کے ان لائن تک ان کو تک پہنچا دیتے ہیں. پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر تیسرے گروپ کا کام ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کلپ لگانے والا. وہ ایک ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو کراچی کے اندر بھی مانے جانے ہیں, جو اس قسم کا کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کلپ جو ہے کون لگاتا ہے, اور اس کلپ لگانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس لائن سے تیل جا رہا ہے یا اس وقت پائپ لائن بند ہے. اس میں کچھ پارکوں کے جو اندر کے ملازمین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتا بھی ہوتا ہے, یا ان کی ایسی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اب اس میں لائن کی سپلائی بند ہے, اور پھر وہ جا کے کلپ لگا لیتے ہیں. کیونکہ کلپ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتے. پھر چوتھے گروپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. وہ چوتھا گروپ جو ہے ٹرانسپورٹیشن ارینج کرتا ہے, جتنی گاڑیاں ہیں وہ نکالتے ہیں, کیونکہ 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ 40 سے 50 ہزار لیٹر جو ہے وہ گاڑی وہاں سے وہ نکال لیتے ہیں, بھر جاتی ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے جس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے رات کے ٹائم پہ یا کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ٹینکرز بھرتے ہیں اور پھر وہ سپلائی کرتے ہیں. 5ویں گروپ کا جو کام ہوتا ہے وہ مختلف پیٹرول پمپ سے وہ کوآرڈینیشن کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ تیل ہے, اور مارکیٹ داموں سے کم دام میں آدھی قیمت میں ان کو جب یہ تیل ملتا ہے تو پھر وہ ان سے لیتا ہے. پھر وہ کلیکشن کر کے وہ بندہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اور اس میں ایک کیونکہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو ایک انویسٹر بھی ڈھونڈا جاتا ہے جو پیسے خرچ کرتا
کرتا ہے, پھر جب وہ معاملات مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو پھر ان کے اپنا حصہ پتی ہوتا ہے, انویسٹر کا بھی ہوتا ہے. اچھا زاہد, پارکو کا ذکر آپ نے کیا, تو پارکو نے خود بھی تو ایک تحقیقات کرائی تھی اس معاملے میں, تو کیا معاملات سامنے آئے, کوئی کامیابی بھی حاصل ہوئی یا نہیں؟ بالکل, پارکو نے بھی تحقیقات کرائی, پارکو کے سمیت مختلف اداروں نے بھی تحقیقات کرائی ہے. پارکو کی خود تحقیقات میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ یہ تمام جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے جاتے ہیں, اور اسی رپورٹ کی روشنی میں اب جو ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے کہ یہاں پر صوبائی لیول پر سی ٹی ڈی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا گیا ہے, اور ایف آئی اے کو بھی خط لکھا گیا ہے جس طرح سے سی ٹی ڈی کی جانب سے, ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی نے, اور وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی جو ہے نا اس کا پیسہ جو ہے نا غلط جگہ پہ ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے اور وہ رپورٹ بھی دی ہے کہ آپ اس معاملے پر خود آگے ابھی آ جائیں اور اس معاملے پہ ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ اس چوری کو روکا جا سکے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا, تو کیا ان عوامل کی نشاندہی ہو سکی ہے پارکو کو کہ کہاں سے یہ کام چل رہا ہے اور کون کون اس میں ملوث ہے؟ جی بالکل, ان کو بھی پتہ چلا ہے اور مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں, یا ایون اس وقت سی ٹی ڈی کی جانب سے جو تحقیقات کی گئی ہے اور اس میں بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں, اور ایسی سچویشن ہے کہ جو ان کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہے سینسٹیوٹی کا کہ کس طرح سے ایک تو تیل چوری ہوتا ہے, یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوتا کہ کسی نے اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کیا ہو تو وہ تو ایک الگ چیز ہے, مگر مجموعی طور پر اس پیسے کو کسی خاص مقصد کے لیے وہ بھی ریاست کے خلاف یا ملک کے خلاف استعمال کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ بہت جو ہے نا خطرے والی بات ہوتی ہے, تو اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا لینا بھی چاہیے. اب اس معاملے کو جو معاملہ ہے اس کو اسپیڈ منی کہا جاتا ہے, ان مافیاز کی لینگویج میں اسپیڈ منی ہوتی ہے, کیونکہ ویسے بھی اگر اسپیڈ ہمارے ہاں کافی ایسے معاملات سامنے آئے ہیں کہ جہاں پر جو انہوں نے جو کلپ لگاتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ سارا تیل جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے نا ان کی جھیلیں بن جاتی ہیں سیکنڈوں میں. تو یہ معاملات ہیں, تو اس اسپیڈ منی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایف آئی اے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف تحقیقات کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ظاہر اتنے سویر قسم کے معاملات چونکہ سامنے آ رہے ہیں تو اس کے سد باب کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس وقت تو معاملہ سی ٹی ڈی اور ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے پر کافی ان کو جو ہے نا کامیابی بھی ملی ہے اور آئندہ ملنی بھی چاہیے. اس وقت اس معاملے پر صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت کو ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہے یہ جو پیسہ ہے یہ ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ملزمان ہیں جو ابتدائی تحقیقات میں جو سامنے آیا اس میں کچھ امپریشن دیا جا رہا تھا کہ ان کو کچھ جو باثر افراد ہیں ان کی حمایت حاصل ہے, مگر جب ان پہ ایف آئی آر ہوئی اور کافی لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں جن کا تعلق شہید بے نظیر آباد سے ہے, وہ بن قاسم ٹاؤن میں کام کرتے رہے ہیں, مگر ان کی گرفتاری کے بعد یہ تاثر جو ہے وہ ختم ہوا کہ شاید واقعی ان کو کوئی سیاسی پشت پناہی حاصل تھی. مگر ایک بات تو واضح ہے کہ یہاں پر حقیقت یہ بھی ہے کہ ماضی میں اس طرح ہوا ہے کہ جن علاقوں سے تیل چوری ہوتا ہوا آ رہا ہے تو ان علاقوں میں پولیس افسران, بھلے وہ ایس ایس پی لیول کے افسران ہوں یا ایس ایچ او لیول کے افسران ہوں, وہ وہاں پر پوسٹنگ اپنی مختلف سفارشیں اور سیاسی دباؤ ڈال کر لیتے رہے ہیں اور ان کا بھی اپنا حصہ پتی رہا ہے ان میں. جس طرح سے سی ٹی ڈی نے ایک رپورٹ دی ہے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ 8 پولیس افسران کی نشاندہی کی ہے, اگر یہ معاملات اور تحقیقات کی جاتی ہے تو یہ کافی افسران جو ہیں سینئر لیول کے افسران بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. ظاہر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر باثر افراد بھی ملوث ہیں, تو کیا ایف آئی اے ان تیل چوروں کے خلاف اپنی گرپ مضبوط کر پائے گا؟ دیکھیں, ریاست سے طاقتور کوئی زیادہ نہیں ہے اور اگر حکومت کے اور ریاست کے ادارے اس معاملے پر تحقیقات کرتے ہیں اور میرٹ پہ کوئی بات سامنے آتی ہے تو یہ ان کے خلاف
कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और इसी तरह हमने देखा भी है माजी में कि अगर वाकई किसी पे कोई साबिती होती है, कोई बात प्रूफ होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये इतने बासर बिल्कुल होते हैं कि वो वहाँ पे अपने इलाकों से चोरी करवाते हैं, सारे मामलों को मैनेज करते हैं, मगर इतने ताकतवर भी नहीं है कि वो पुलिस या FIA या हमारे जो रियासती इदारे हैं उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर बन जाए। शर्त ये है कि एक नीयत होनी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, और ये नीयत होनी चाहिए कि इन चीज़ों को रोका जा सके। इस वक्त तक जो है दर्जनों FIR दाखिल हो चुकी हैं, मुख्तलिफ मुलजमान के खिलाफ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। अभी कुछ महीनों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि मामलात को संजीदगी से लिया जा रहा है, मुलजमान गिरफ्तार भी हुए हैं, उनकी निशानदेही पर काफी और मुलजमान भी गिरफ्तार हुए हैं, निशानदहियां भी हो रही हैं, मुकदमात भी हो रहे हैं। जाहिद, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि इतने मुकदमात के बावजूद भी क्या वजह है कि तेल चोरी रुक ही नहीं पा रही? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर हम कराची में देखेंगे, जिस तरह आपने बताया भी सही कि ज़िला मलीद में सिर्फ बिन कासिम में, स्टील टाउन, शराफी गोट, गडाब टाउन, मेमन गोट में मुकदमा दर्ज हैं, डिफेंस थाने में दर्ज हैं, मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से दादू हो, जामशुर हो, मुकदमात कई दर्ज हैं, दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए हैं। मगर उसके बावजूद ये महसूस किया गया कि अब मुकदमात के बावजूद बिल्कुल मुकदमात दर्ज हो गए हैं, लेकिन खुदारा इस मामले को सीरियस लिया जाए। हम आपसे दरख्वास्त है ये, क्योंकि जिस तरह से जाहिद ने जिक्र किया कि ये स्पीड मनी कहलाती है, तेल चोरी का जो पैसा होता है, अगर ये स्पीड मनी रियासत मुखालिफ मामलात में अगर इस्तेमाल होगी तो रियासत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रियासत को इस हवाले से सोचना चाहिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है जी मुल्तान से, जहां पर पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुल्तान 195 मिलों से कॉटन सेस की मद में 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद वाजिबात वसूल करने में नाकाम रही है। और सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक नादहिंदा मिलों में पंजाब की 146 मिलों के जिम्मे 2 अरब 83 करोड़ के वाजिबात हैं। और सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की 12 मिलों ने भी कॉटन सेस की मद में 19 करोड़ रुपए दबा के रखे हैं। और सिंध की 37 मिलों ने भी गुज़िश्ता 13 साल से कॉटन सेस की अदायगी नहीं की है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान सरमद अली ने। सरमद, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये सेस क्या चीज़ है और किस मद में ये रकम कॉटन मिल से लेनी है। सेस को आप उर्दू में महसूल या टैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जब कॉटन इस्तेमाल की जाती है, जब कॉटन की एक बेल इस्तेमाल होती है, उसके बदले जो कॉटन फैक्ट्री है या टेक्सटाइल मिल है उसने एक रकम देनी होती है जिसको सेस कहा जाता है। अब मैं इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूं कि ये 1923 में जब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, ब्रिटिश कवानीन के तहत एक इदारा बनाया गया था और इस सेस को जो है वो लागू किया गया था। उस वक्त ये जो सेस की रकम थी वो बिल्कुल 1 पैसे के हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी कीमत जो है वो बढ़ती रही। जब पाकिस्तान बना 1948 में इसका एक सेस एक्ट बना दिया गया जिसके तहत तमाम ऐसी कॉटन मिल्स, कॉटन फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो अगर एक बेल इस्तेमाल करेंगी कॉटन का तो उसके बदले में वो हुकूमत को टैक्स देंगी। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इसकी जो सेस की एक बेल पे जो था वो सिर्फ 3 पैसे हुआ करता था। फिर साल साल वक्त गुजरता रहा और ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसके अंदर इजाफा होता रहा। अब जो है इस वक्त जो लास्ट इजाफा हुआ वो 2016 में एक सेस कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर इस बात पर मुत्तफिका जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के बाद एक मुत्तफिका रकम बनाई गई थी। 20 रुपए से 50 रुपए कर दिया गया था सेस की रकम को। अब ये रकम जो है वो तमाम मिल्स को जो है वो देनी होती है और इस रकम से जो इकट्ठी रकम होती है उसको कॉटन की जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉटन को
مختلف تجربات ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, اور اس مد میں اس رقم کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں, آپ نے کہا کہ گاہے بگاہے اس رقم میں اضافہ ہوتا گیا جو سیس کی مد میں دینی ہوتی ہے, تو اب موجودہ رقم کتنی ہے جو ملز نے سیس کی مد میں دینی ہوتی ہے, اور اب اس کا طریقہ کار کیا رکھا گیا ہے؟ اچھا, طریقہ کار وہی ہے کہ ہر مہینے کی 7 تاریخ سے پہلے ٹیکسٹائل مل کو اور کاٹن انڈسٹری میں جو کاٹن مل ہے اس کو اپنا ایک پرفارما فل کر کے سینٹر کو بھجوانا ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنی کاٹن بیلز استعمال کی ہیں اور اتنا ہمارا سیس بنتا ہے. لیکن 2016 میں اس کی قیمت فی بیل جو تھی وہ 20 روپے رکھی گئی تھی. 2016 میں ایک اجلاس ہوا جس کے بعد اس کی قیمت 50 روپے کر دی گئی. 50 روپے جب اس کی قیمت کی گئی, 2016 سے بیشتر جو ٹیکسٹائل ملز ہیں اور کاٹن فیکٹریز ہیں ان کی جانب سے یہ رقم جو ہے وہ جمع کروانے کا سلسلہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. چند اکا دکا جو ملز ہیں وہ ابھی بھی 20 روپے کے لحاظ سے جو ہیں وہ سیس جمع کروا رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ کے نزدیک جو کاٹن فیکٹریز ہیں ان کی تعداد کوئی 600 کے نزدیک بنتی ہے, لیکن جو 252 کے جو ہیں ایسی ہیں جو کہ بڑی انڈسٹریز ہیں, اور انہوں نے آپس میں مل کے ایک فیڈریشن بنائی ہوئی ہے جس کو ایپٹما کہتے ہیں. یہ جو ہے ٹیکسٹائل ملز کو اور کاٹن فیکٹریز کو جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یہ کام کرتی ہے. اب 2016 کے بعد سے یہ جو رقم ہے مختلف فیکٹریز کی جانب سے نہیں دی جا رہی, جس کے بعد سے جو یہ ادارہ ہے مالی بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن میں کیا ان ٹیکسٹائل ملز کو کوئی شو کوز جاری نہیں کیا گیا, اور کیا ان کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ رقم کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا جی, یہ جو پاکستان کاٹن سینٹرل ریسرچ سینٹر ہے اس کے پاس کوئی اپنی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ جا کے پیسے جو ہے وہ طلب کرے. یہ صرف نوٹس بھیج سکتا ہے کہ جی اتنے رقم ہو گئی ہے اور آپ ہمیں اتنی رقم جو ہے وہ جمع کروائیں. یہ نوٹس بھی تب بھیجے گا جب ٹیکسٹائل ملز کاٹن فیکٹریز جو ہیں وہ ہر مہینے بتائیں گی, پرفارما دیں گی کہ ہم نے اتنی بیلز یوز کی ہیں. تو لیکن ان کاٹن فیکٹریز اور ٹیکسٹائل ملز کی جانب سے یہ مکمل طور پر جو ہے وہ انفارمیشن ہی فراہم نہیں کی جاتی کہ وہ کتنی بیلز استعمال کر رہے ہیں, کتنی بیلز استعمال نہیں کر رہے. میں ذرا ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ 2014 میں پاکستان کے اندر سب سے اچھی بمپر کراپ جو ہوئی تھی کاٹن کی ہوئی تھی, جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1,50,00,000 سے زائد گانٹھیں پہلی مرتبہ بیلز جو ہیں وہ کاشت ہوئی تھی, اور اتنی اچھی جو ہے کاٹن پاکستان میں اس کی پیداوار تھی. لیکن اس کے بعد سے اب گزشتہ سالوں کی بات کر لی جائے تو 45 لاکھ بیلز سے لے کر 50 لاکھ بیلز کے درمیان پاکستان کی پروڈکشن رہ چکی ہے. اب اتنے سالوں سے جو یہ سیس کی رقم نہیں دی جا رہی, تو اس وجہ سے جو یہ کاٹن ریسرچ کی جاتی تھی وہ ادارہ جو ہے وہ مالی بدحالی کا مکمل طور پر شکار ہو چکا ہوا ہے. تو سر کیا ان ٹیکسٹائل ملز میں کسی قسم کی ڈیٹیلز شو نہیں کرنی ہوتی کہ کتنی کاٹن انہوں نے یوز کی تھی؟ قوانین کے تحت تو یہی ہے کہ ہر جو مل ہے اس کے اوپر لازم ہے وہ اس ادارے کے ساتھ امپورٹڈ کاٹن اور پاکستان میں پیدا ہوئی ہوئی کاٹن, جو بھی کاٹن استعمال کی جا رہی ہے اس کی بیلز کا پورا چیک اینڈ بیلنس رکھ کے حساب دے. ہر مہینے کی 7 تاریخ تک جمع کروانا ہوتا ہے. لیکن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی ایسے قوانین نہیں بنائے گئے کہ پابند ہوں. اس کے اندر اسی طرف آنے والی تھی کہ کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اسے بیس بنا کے. قوانین موجود ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کرانا اس ادارے کے بس میں نہیں ہے. اگر اس ادارے کو FBR کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ جتنی بیلز استعمال ہو رہی ہیں FBR اس حوالے سے یہ محصول جو بنتا ہے, یہ ٹیکس جو بنتا ہے وہ خود کلیکٹ کر لے. اس ادارے کے پاس
خود پاور نہیں ہے کہ جو کہ اتنی ساری ملز کو جا کر جو ہے ان سے یہ رقم لے سکے. میں آپ کو بتا دوں کہ 508 ملازمین ہوا کرتے تھے جب اس کے جو مالی بدحالی کا یہ شکار ہونا شروع ہوا یہ ادارہ, تو اس کے 300 کانٹریکٹ بیس جو ملازمین تھے ان کو جو ہے وہ نوکری سے ہٹا دیا گیا. اس وقت جو ملازمین ہیں وہ 208 ملازمین اس ادارے میں ٹوٹل کام کر رہے ہیں, اور ان کی بھی تنخواہیں جو ہیں وہ 30% ہی دی جا رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس بیک اپ پہ جو پیسے تھے وہ گزشتہ 23 مہینوں سے وہی بیک اپ پہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد 30% تنخواہوں پہ یہ تمام 208 ملازمین کام کر رہے ہیں. مشکلات آ گئی نا جو ملازموں اس وقت جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹیکسٹائل مل سے رقم نہ ملنے سے دیگر کون سی مشکلات ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں؟ ایسا ہے کہ جو ٹیکس کی رقم نہیں اکٹھی ہو رہی, اس سے ایک تو ملازمین کے اوپر کافی دباؤ پڑ رہا ہے کہ انہیں 30% تنخواہوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا تھا, کیونکہ پی ایچ ڈی اسکالرز بڑے ماہر اور تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ اس ادارے میں کام کرتے ہیں, جو کہ کپاس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, پیداوار بڑھانے کے اوپر کام کرتے ہیں, تو فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی کام نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے سرمد یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ کیا کپاس کی پیداوار پر بھی کوئی فرق پڑا ہے ان تمام معاملات کی وجہ سے؟ جی بالکل, کپاس کی پیداوار پہ فرق بالکل پڑ رہا ہے. پاکستان میں جو سالانہ بیلز استعمال کی جا رہی ہیں وہ 1 کروڑ 40 لاکھ سے 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے, جبکہ پاکستان کی جو پروڈکشن ہے اس ٹائم پہ وہ 45 لاکھ سے 50 لاکھ بیلز ہی صرف رہ چکی ہوئی ہے. 2014 میں بمپر کراپ تھی, 2015 میں پھر وہ ڈراپ ہوئی, 2014 میں 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب بیلز جو ہیں وہ پاکستان نے پیدا کی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈیولپمنٹ آتی جا رہی ہے, جدت آتی جا رہی ہے, پروڈکشن زیادہ ہونے کے بجائے پاکستان میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں وہ بھی پریشان ہو کر دوسری جو فصلیں ہیں ان کی طرف جاتے جا رہے ہیں, کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ اتنی اچھی انہیں نہیں مل رہی. پروڈکشن اچھی نہیں مل رہی تو کسانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے بدلے میں کیا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے دیگر ممالک سے جو کپاس ہے, کاٹن ہے, وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان وہ ملک تھا جو کہ کبھی کاٹن ایکسپورٹ کر کے بڑے پیمانے پر جو ہے کپاس کی پیداوار ہی تو متاثر نہیں ہو رہی ہے. ایک طرف ملز جو ہیں وہ کاٹن سے صدانی کر رہے ہیں, جب وہ نہیں کرتے تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کپاس کی پیداوار پر بھی. تو کیا وہ ٹیکسٹائل ملز متاثر نہیں ہوں گی اس سے, اس کپاس کی پیداوار کی کمی کی وجہ سے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان میں کپاس زیادہ نہیں ہو رہی تو جو ملز مالکان ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ باہر سے ان کو امپورٹ کر لیتے ہیں, اور بدلے میں دیکھیں ٹیکسٹائل ملز والے جو ہیں ان کا بڑا ہولڈ ہوتا ہے, یہ حکومت پہ دباؤ ڈال کے سستی بجلی بھی کروا لیتے ہیں, امپورٹ ٹیکسز بھی بچوا لیتے ہیں, تو یہ کافی بااثر ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ باہر سے ان کو اچھی کوالٹی کی کپاس مل جاتی ہے, تو وہ اپنے ملک کو پیسے دینے کے بجائے وہ باہر سے جو ہے وہ کپاس خرید کر پاکستان میں لا کے اس کی پروڈکٹس بنانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی پاکستان کے اندر جو ہے کاٹن اور کاٹن سے تعلق رکھنے والے, چاہے وہ زمیندار طبقہ ہو, چاہے وہ دوسرے افراد ہوں جو کہ کاٹن کے اوپر جن کا انحصار ہے, وہ مسلسل تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی اچھا سرمد, کیا کوئی راستہ موجود ہے کہ اس تمام معاملے کے اوپر جو ہے اس کو کور اپ کیا جا سکے؟ بالکل, اس کے اندر بہت سے راستے موجود ہیں کہ ایک یہ جو ادارہ ہے یہ ایک فیڈرل ادارہ ہے. فیڈرل ادارہ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر ایک ایکٹ بنایا جا سکتا ہے, قوانین میں ترمیم کی جا سکتی ہے, ان کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں کہ سیس نہ جمع کروانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی ان کو اختیار دیا جا سکتا ہے, جس سے جو ہے وہ
प्रॉपर हर महीने के लिहाज से इस इदारे को रकम मिल सके और मजीद अच्छी तरह से यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल कोई ना कोई ऐसे कानून साजी करनी चाहिए कि जो टेक्सटाइल्स हैं वो कॉटन सेस अदा करें, उन पर ये बाउंड कर दिया जाए कि वो हर हाल में अपना जो है इसमें अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, जब तक आप अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगे हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकेगी और ना वो तरक्की कर सकेगी। कपास की पैदावार में भी यूं ही कमी आती जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।